In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 4. Title is Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा ताला. गुज़श्ता लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ को डिस्कस किया था, यानी उसकी ट्रांसलेशन को हमने डिस्कस किया था. आज हम इसके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास है माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स हिजरत करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना. फिट एंड फ्यूरी का मतलब होता है तैश में, गुस्से में. पोस्ट कोई सवाल करना, क्वेश्चन करना. स्लैप तप्पड़ मारना, यानी स्लैप जहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो तप्पड़ मारा, और स्लैप का मतलब क्या होता है? तप्पड़ मारना. सेक्रेट कहते हैं राज को. डिसबिलीवर कहते हैं काफिर को. और वायलेंटली कहते हैं गुस्से से. क्लू कहते हैं किसी चीज़ का कोई सुराग मिलना. माइग्रेशन हिजरत, फिट एंड फ्यूरी तैश में, पोस्ट क्वेश्चन करना, स्लैप तप्पड़ मारा, सेक्रेट राज को कहते हैं, डिसबिलीवर काफिर, वायलेंटली गुस्से से, क्लू किसी सुराग को कहते हैं. इन्फ्यूरिएट भड़काना, यानी किसी चीज़ को मुश्ताइल करना. कोई किसी बात के ऊपर कोई जो है प्रोवोकेट हो जाता है, मुश्ताइल हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, उसे कहते हैं इन्फ्यूरिएट, भड़काना. स्टेडफास्ट साबित कदम, स्टेडफास्ट साबित कदम रहना. रिवील का मतलब होता है फाश करना, किसी राज को फाश करना, उसे कहते हैं रिवील. इंस्टेंटली फौरी, कंसर्न इज़्तिराब, बेचैनी. एलिविएट कहते हैं शिद्दत में कमी आना. एलिविएट का मतलब एक और होता है उठाना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर होगा शिद्दत में कमी आना. बेकन ऑफ लाइट, मशले राह, यानी रोशनी का मीनार. मशले राह, रोल मॉडल. इन्फ्यूरिएट भड़काना, स्टेडफास्ट साबित कदम, रिवील फाश करना, इंस्टेंटली फौरी, कंसर्न इज़्तिराब, एलिविएट शिद्दत में कमी आना, बेकन ऑफ लाइट, मशले राह. Let's begin. Paragraph number 4. On the night of migration. On the night of migration. On the night of migration. हिजरत की रात को a tribe chief of disbeliever. A tribe chief of disbeliever. A tribe chief of disbeliever. काफरों का कबाइली सरदार अबू जहल in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला, whom in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु ताला, whom यानी गुस्से में. ये हमने लिखा है फिट एंड फ्यूरी. हिजरत की रात को कुफार मक्का का जो एक कबाइली सरदार जिसका नाम अबू जहल था, वो गुस्से में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के घर की तरफ गया. ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली. आपने गुस्से से आपके दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू की. वायलेंटली, गुस्से से दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू की. एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला, ही डिमांडेड, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला से मुखातिब होते हुए, खताब करते हुए आपने मुतालबा किया. आपने कहा वेयर इज़ योर फादर, आपके वालिद मोहतरम किधर हैं? शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया. हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम है, मुझे कैसे पता है, मुझे कैसे इल्म होगा. यानी ये उन्होंने उनके सवाल के जवाब में सवाल कर लिया. हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे इल्म होगा. दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला. दिस रिस्पॉन्स शोज़, ये जवाब ज़ाहिर करता है, दिखाता है, द विजडम अक्लमंदी, एंड करेज और जर्रत को, आप हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला के जर्रतमंदी और आपकी अक्लमंदी को
یہ ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ سوال، یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی عقل مندی اور جرأت کو ظاہر کرتا ہے۔ شی ڈیڈنٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، دیٹ وڈ گیو ہم اے کلو، جس سے اسے کوئی سراغ ملتا، یعنی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ابو جہل کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ کدھر ہیں۔ شی سمپلی posed a counter question that infuriated ابو جہل، آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ ان کے سوال کے جواب میں سوال کر دیا، that infuriated ابو جہل، جس نے ابو جہل کو مشتعل کر دیا۔ infuriated کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھڑکانا، مشتعل کرنا، جس نے، یعنی جب اس نے کوسچن کیا کہ آپ کے والد محترم کدھر ہیں، تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا، یعنی اس سوال کے جواب میں آپ نے سوال کر لیا، تو اس سے ابو جہل بہت غصے میں ہو گیا۔ ہی سلیپڈ، حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ فیس سو ہارڈ، آپ نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے چہرہ اقدس پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف، کہ آپ کے کانوں کی بالی نیچے گر گئی، بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، لیکن حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ ثابت قدم رہی، اینڈ ڈیڈنٹ ریویل دا سیکرٹ، اور آپ نے راز کو فاش نہیں کیا، یعنی جب آپ نے اس سوال کے جواب میں سوال کیا تو ابو جہل اتنے غصے میں ہو گیا کہ آپ نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے چہرہ عطر پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کی کانوں کی بالی زمین پر گر گئی، لیکن آپ ثابت قدم رہی اور راز کو فاش نہیں کیا، یعنی ابو بکر صدیق اپنے والد محترم کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کدھر ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 5۔ ہر گرینڈ فادر ابو قحافہ واز ڈس بلیور، آپ کے دادا ابو قحافہ واز ڈس بلیور، ان دنوں ابھی صاحب ایمان نہیں تھے۔ ڈس واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے۔ ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، آپ واز ویری اولڈ، آپ بہت بوڑھے تھے اور اندھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ ہی سیڈ ٹو ہر، آپ نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہا کہ اسما آئی تھنک، میں سوچتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمٹی ہینڈیڈ اینڈ ہیلپ لیس، میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق گھر کی ساری دولت لے کر کے چلے گئے ہیں، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو بے یار و مددگار اور خالی ہاتھ چھوڑ کر کے وہ ساری گھر کی دولت لے کے چلے گئے ہیں، یعنی یہ جو آپ کے دادا محترم تھے ان دنوں ابھی صاحب ایمان نہیں تھے، انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق گھر کی ساری دولت لے کے چلے گئے ہیں۔ ایٹ دس، اس پر شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم، اس پر حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ فوری دوڑتی ہوئی گھر کے کونے میں گئی۔ شی گیدرڈ سم پیبلز اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولس، وہ تو اس کے اوپر یہ بات سننے کے بعد دوڑتی ہوئی گھر کے ایک کونے پر گئی اور وہاں پر کچھ کنکریاں اکٹھی کی، یہاں پر آپ کے والد محترم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کوئی زیورات اور دولت رکھا کرتے تھے، وہاں پر آپ نے کنکریاں اکٹھی کی۔ یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولس، شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلاتھ، آپ نے کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیا۔ کم گرینڈ فادر لک، اب اپنے دادا محترم کو بلاتی ہے کہ ادھر آئیں اور یہ دیکھیں، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، حضرت ابو بکر صدیق یہ ساری دولت ہمارے لیے یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہی ٹچ دا کلاتھ اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولس، ہی تھاٹ یعنی آپ کے دادا محترم نے اپنے ہاتھ کو اس کپڑے کے ساتھ ٹچ کیا، لگایا، اینڈ تھاٹ اور سوچا اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولس، یہ زیورات اور دولت سے بھرا ہوا ہے۔
یعنی اس میں زیورات ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ وہ جہاں پر کنکریاں رکھ کر کے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا تھا اس کے ساتھ لگوایا ہاتھ۔ ہیز کنسرن واز ایلیویٹڈ، آپ کا جو اضطراب تھا، یہ کنسرن اضطراب، آپ کے جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی، اس کی شدت میں کچھ کمی آ گئی، یعنی آپ جو پریشان تھے اس پریشانی میں کچھ کمی آ گئی۔ اینڈ ہی فیلٹ ریلیو ٹو نو، اور آپ نے سکھ کا سانس لیا یہ جان کر کے دیٹ ابو بکر صدیق ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ گھر میں ہی ساری دولت رکھ کے گئے ہیں۔ یعنی اس پیراگراف کے اندر ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دادا محترم جو ابھی صاحب ایمان نہیں تھے، ان کو کچھ پریشانی، کچھ اضطراب لاحق ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ ساری دولت لے کر کے گھر سے چلے گئے، حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور ان کے بچوں کو بے یار و مددگار اور خالی ہاتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کے ایک کوڑے میں کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور اس کو اوپر سے کپڑے سے ڈھانپ دیا، جہاں پر آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ اپنی دولت اور زیورات رکھا کرتے تھے، اور اپنے دادا محترم کو بلایا اور آپ کا ہاتھ اس ڈھیر سے، یعنی وہ جو کنکریاں تھیں جو کپڑے سے ڈھانپی اس کے ساتھ لگوایا، اور جب آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اس وقت آپ کا جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی، اس بے چینی کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے، یعنی ان کی پریشانی میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے، اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ گھر میں ہی دولت رکھ کے گئے ہیں۔ یہ پیراگراف نمبر 5 تھا۔ پیراگراف نمبر 6، حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ واز amongst the early few who accepted Islam، حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ ان اولین لوگوں میں سے تھی، ان اولین میں سے تھی who amongst the early few who accepted Islam، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی سوتیلی بہن تھی۔ she was wife of حضرت زبیر بن العوام، وہ حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی، اینڈ مادر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ تھی۔ she died at the ripe old age of about 100 years، she died، آپ دنیا سے رحلت کر جاتی ہیں، at the ripe old age، پختہ عمر میں، of about 100 years، تقریباً 100 سال کی عمر میں، 100 سال پختہ عمر میں آپ دنیا سے رحلت کر جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ used to say، حضرت زبیر یہ کہا کرتے تھے، used to یعنی پاس کے لیے کہا کرتے تھے، he used to play there، وہ وہاں کھیلا کرتا تھا، he used to say وہ کہا کرتا تھا، یہ پاس کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ and his mother حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں اپنی والدہ محترمہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے کسی کو فیاض اور کشادہ دل نہیں دیکھا، یعنی حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بہت زیادہ فیاض اور کشادہ دل تھی، سخی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sisters، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ، حضرت اسما رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس قدر فیاض تھی، اس قدر سخی تھی کہ کہ حضرت آپ کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا، وہ آپ نے بیچ دیا، she gave away، وہ فروخت کر دیا، she gave away all the money to the poor and the needy، آپ نے اس باغ سے ملنے والی ساری دولت، ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، یعنی یہ آپ کی فیاضی کا عالم تھا۔
اتنی زیادہ اتنی آپ صحیح تھی. نو باڈی کوئی بھی شخص ایور کبھی بھی ریٹرن ایمٹی ہینڈڈ فرام ہر ڈور سٹیپس، کبھی بھی کوئی شخص حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے گھر سے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے گھر سے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. یعنی جب بھی کوئی سوالی آتا تھا، جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. یعنی اس پیراگراف کے اندر پیراگراف نمبر 6 میں ہم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور آپ کی جو بہن تھی حضرت سوتیلی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی فیاضی اور ان کی کشادہ دلی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ فیاض تھی کہ کبھی بھی آپ کے گھر سے، آپ کے در سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ کو جو وراثت میں ایک باغ ملا تھا، وہ باغ آپ نے فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد جو پیسے ملے وہ سارے کے سارے پیسے آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے. یہ اتنی زیادہ فیاض تھی، یہ آپ کی فیاضی کا عالم تھا. یعنی پیراگراف نمبر 6 میں ہم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی فیاضی اور ان کی صحافت کو ڈسکس کیا ہے. لاسٹ پیراگراف، پیراگراف نمبر 7، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ ول آلویز بی ریممبرڈ. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا. آلویز بی ریممبرڈ فار ہر کریج. آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی جرت مندی، کریج کہتے ہیں جرت کو، جرت کی وجہ سے جنراسٹی، آپ کی فیاضی اینڈ وزڈم، اور آپ کی عقل مندی، آپ کی عقل مندی، آپ کی فیاضی اور آپ کی جرت مندی کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شی ہیڈ ریزولیوٹ فیتھ ان اللہ آلمائٹی. آپ خدائے بزرگ و برتر پر آپ خدائے بزرگ و برتر پر پختہ یقین رکھتی تھی. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ان کی زندگی ہم سب کے لیے بیکن آف لائٹ، مشعل راہ ہے، یعنی ایک رول ماڈل ہے. ونس اگین حضرت، یہ پیراگراف نمبر 7، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ ول آلویز بی ریممبرڈ. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، یاد رکھا جائے گا. فار ہر کریج، ان کی جرت مندی، جنراسٹی، فیاضی اینڈ وزڈم، اور عقل مندی کی وجہ سے. یعنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو ہمیشہ ان کی جرت، عقل مندی اور فیاضی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شی ہیڈ ریزولیوٹ فیتھ ان اللہ آلمائٹی. آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ خدائے بزرگ و برتر پر پختہ یقین رکھتی تھی. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، یعنی ایک رول ماڈل ہے. یہ پیراگراف نمبر 4، 5، 6 اور 7 جس کی ہم نے ٹرانسلیشن کو ڈسکس کیا، یعنی ہم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کیا. شروع میں جو ہم نے چیز ڈسکس کی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے غار ثور میں گئے تو وہاں پر خوراک پہنچایا کرتی تھی اور بڑی احتیاط سے کام لیتی تھی. اور آج ہم نے جس چیز کو ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ ان پیراگراف میں ہم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بہادری، عقل مندی اور فیاضی یعنی کشادہ دلی کو ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے کس طرح سے گزاری. یعنی وہ اپنے سے بہت زیادہ فیاض تھی اور اتنی زیادہ سخی تھی کہ کبھی بھی کوئی شخص آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا. تو اب ہم اس کا تھیم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے تھیم میں the theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. No, not only did they help the cause, but they were also the role model for the entire Muslim Ummah. یعنی پوری مسلم امہ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. Most often they were perfect examples of modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and even generosity. یعنی یہ جنراسٹی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں بک ٹرانسلیشن میں، یعنی فیاضی. آپ
کے اندر یہ سارے کی ساری کوالٹیز تھی، یعنی پائٹی، تقویٰ تھا، آنیسٹی، ٹروتھفلنس، سچائی، موڈیسٹی، باحیا تھی آپ، اور بریوری، بہادر تھی، اور جنراسٹی یعنی فیاضی تھی. یہ سارے کی ساری یہ سارے کی ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں اوصاف ہیں، یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر ہم نے ان کو ڈسکس کیا ٹرانسلیشن میں. آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ فار ٹوڈے. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.